शाम के कज़्ज़ाबों की दास्तान इबरत। असवद अंसा। किस्त नंबर 4। जो लोग दरे पर्दा आज़ाद से मिल गए थे, चालाक आज़ाद इन पर भी भरोसा करने को तैयार ना थी, लेकिन असवद अंसा का मोतमिद वाकई आज़ाद का मुखलिस और मावन मददगार बन चुका था। शहर में असवद अंसा के खिलाफ कैस मुरादी के मुसलमानों से मशवरे जारी थे कि अचानक असवद अंसा बिगड़ता गरजता आज़ाद के पास पहुंचा और कहा, मेरे मोकलों ने मुझे खबरदार किया है कि मैं फिरोज़ ज़ैलमी, हशनस ज़ैलमी और कैस मुरादी पर हरगिज़ एतमाद ना करूं, क्योंकि ये तीनों मुनाफिक हैं और मेरे बारे में इनके इरादे बिल्कुल दुरुस्त नहीं हैं। आज़ाद अफसरदा हो गई और असवद अंसा की तरफ से मुंह फेर लिया। असवद अंसा ने इसे मनाने की कोशिश की और कहा, ये तो फिरोज़ ज़ैलमी, हसनत ज़ैलमी के खिलाफ कुछ सुनना पसंद क्यों नहीं करती? हालांकि मैं कई बार तो ये बता चुका हूँ कि मेरे मुवक्किल इन तीनों को अच्छा नहीं समझते और मुझे बार बार ये यकीन दिलाते हैं कि तीन मुझे धोखा देंगे। आज़ाद ने पूछा, और आपके मुवक्किल मेरे बारे में क्या कहते हैं? मुझे डर है कि कहीं ये मुवक्किल आपको मेरे बारे में भी बदज़न न कर दें। असवद अंसा ने कहा, अगर तूने भी मेरे खिलाफ कुछ सोचा तो मेरे मुवक्किल मुझे इसकी खबर कर देंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने तेरे बारे में कुछ नहीं बताया। कई दिन महल के अंदर और बाहर ज़बरदस्त खामोशी रही। असवद अंसा यमन की तरफ से मुतमिन नजर आ रहा था और अब वो यमन के बाहर शुमाली इलाकों पर हमलावर होने के मंसूबे बना रहा था, मगर अपने इन मंसूबों का जिक्र किसी से नहीं किया। आज़ाद को फिलहाल मुतवाज़ी दीवारें तामीर करवाने के मंसूबे से रोक दिया गया था। असवद अंसा इससे कई बार मिला और अपने आइंदा के मंसूबे आज़ाद को बताए और ये भी बताया, मेरे मोकलों ने मुझे खबरदार किया है कि मैं कैस मुरादी, फिरोज़ और हशनस पर कभी भरोसा न करूं, क्योंकि ये तीनों मुनाफिक हैं। आज़ाद ने बेदिली से कहा, आप तो मुझे ज़ाती तौर पर अपने मोकलों से डर लगने लगा है। क्या आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ दिनों के लिए अपने मोकलों को छुट्टी दें, ताकि ये महल और यमन की फ़ज़ा में कुछ सुकून नजर आए? वो मोकलों या फरिश्ते हमेशा आपको बुरी खबरें पहुँचाते हैं। असवद ने इसे बताया, कल सुबह महल के बाहर मेरे फौजी हाजिरी देंगे। वह इन फौजियों के अलावा यमन के शहरी भी होंगे। मैंने फिरोज़ और हशनस को भी तलब कर लिया है। कैस मुरादी भी आ जाएगा और उस वक्त मैं ये सबको बताऊंगा कि मेरे क्या मंसूबे हैं और आइंदा मेरी अफवाज की क़यादत कौन करेगा, और वहीं एक गोशे में तू भी मौजूद होगी और मेरी कार्रवाइयाँ तू भी देखेगी। आज़ाद ने कहा, आप जो चाहे करें, मगर मुझे भी अपना एक मुवक्किल समझ ले। मालूम नहीं कि मुझे कौन ये हदायत देता रहता है कि आपकी ख्वाबगाह की मुझे ख़ास फिक्र करनी चाहिए। असवद अंसा मुस्कुराए कहा, ठीक है, अगर तेरी ख्वाहिश है कि मेरी ख्वाबगाह की बैरूनी दीवार के मुतवाज़ी दूसरी दीवार तामीर करवाई जाए तो ठीक है, मगर कल के बाद। उस रात महल में बड़ी चहल पहल रही। तमाम पहरेदार और मुहाफिज खुश नजर आ रहे थे और इस महल के एक हिस्से में अमर बिन मादी करब अपने दोस्तों के साथ ठहरा हुआ था। ये शख्स कैस मुरादी की जगह हासिल करने का ख्वाहिशमंद था। मस्जिद कबीले के कई मोअज़्ज़िज़ अफराद भी वजारत और सिपा सलारी के मनासिब हासिल करना चाहते थे और ये फैसले सुबह होने थे। असवद अंसा के जो परिस्तार यमन से बाहर अपने दीन को फ़रोग़ देने के मंसूबे बना रहे थे, वो भी इसी महल में ठहराए गए थे। असवद अंसा के आम परिस्तार मवेशी इकट्ठा करते फिर रहे थे, क्योंकि जिस दिन सुबह इज्तिमा में शरीक होने वालों के लिए ताम का बंदोबस्त इन आमियों के सुपुर्द कर दिया गया था। ऊँट, दुम्बे, गाय और बकरियाँ बहुत बड़े बारजी बाड़े में बांध दी गई थी। अहालिया ने महल के अलावा शहरी भी इस चहल पहल में हिस्सा ले रहे थे, क्योंकि अब इनका दीन यमन से निकलकर अरब के दूसरे इलाकों में दाखिल होने वाला था। इस खतरनाक माहौल में कैस मुरादी, फिरोज़ ज़ैलमी और हशनत ज़ैलमी चंद सरबर आवरदा मुसलमानों के साथ मिले और इनसे मशवरे शुरू कर दिए। कैस मुरादी ने इन सबको बताया, कल सुबह के इज्तिमा में मुझसे वजारत और सिपा सलारी के ओहदे छीन लिए जाएंगे और इन दोनों मनसूबों के लिए दो अलग अलग आदमी मुकर्रर कर दिए जाएंगे, और शायद इस वक्त ये फैसला भी हो जाएगा कि मेरे जिंदा रहना असवद अंसा के लिए गैर ज़रूरी है और उसी वक्त मुझे कत्ल भी किया जा सकता है। फिरोज़ ज़ैलमी ने कहा, असवद अंसा के मुवक्किलों की मालूम नहीं मुझसे कब से दुश्मनी चली आ रही है। वो असवद अंसा को मेरे खिलाफ मुस्तकिल वरगलाते रहते हैं। कल मुझे भी इस तकरीब में मदऊ किया गया है, बस अल्लाह खैर करे। हशनस ज़ैलमी ने कहा, जब आप दोनों के खिलाफ कुछ हो सकता है तो मेरी क्या हैसियत है? वो मुझसे भी नाखुश है। हो सकता है कि आप दोनों के साथ साथ मुझे भी कत्ल करवा दिया जाए। मुसलमानों ने अपनी तशवीश जाहिर की और कहा, हमें ये डर है कि कल असवद अंसा के जुनूनी हमारे घरों का रुख करेंगे और लूटमार शुरू कर देंगे। यूँ भी सुबह से हमसे मवेशी छीने जा रहे हैं। कल मालूम नहीं हम पर कैसी क़यामत गुजर जाए। हम अगर इनसे जंग करना चाहें तो हमें जंग करने की इजाज़त नहीं दी जाती, क्योंकि हम मदीने के ताबे हैं। मदीने की तरफ से यहाँ जो लोग फाइज हैं वो हमें रोक रहे हैं कि हम अपनी तरफ से जंग का आगाज़ न करें। कैस मुरादी ने बिल्कुल उस मवेशी की तरह बेकरारी जाहिर की जिसे अपने ज़िबा किए जाने का यकीन हो चुका हो। अगर आप लोग कल तो कुछ न कर सके तो मैं कत्ल कर दिया जाऊँगा, और अब मैं पछता रहा हूँ कि मैंने तुम लोगों से मेल करके अपने लिए अच्छा नहीं किया। फिरोज़ ज़ैलमी ने कहा, कैस मुरादी, तो हम पर इल्ज़ाम न लगा, क्योंकि तूने हमें खासा नुकसान पहुँचाया है। यमन के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलमानों से जो जंगें लड़ी गई हैं,
ہمارے دشمن کی طرف سے تو ہی سپہ سالاری کر رہا تھا، اور جتنا نقصان مسلمانوں کو تو نے پہنچایا ہے کسی اور نے نہیں۔ قیس مرادی نے جواب دیا، لیکن پھر میری ہی وجہ سے مسلمانوں کے خلاف جنگوں کا سلسلہ موقوف ہوا۔ مجھے اقرار ہے کہ میں نے مسلمانوں پر ظلم کیے تھے، اس پر میں تہہ دل سے شرمسار اور توبہ کر لی کہ اب میں مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ تم لوگ میرے اس جذبے کی تو قدر کرو۔ فیروز نے کہا، تو نے اسود انصا کی مخالفت اس لیے مول لی کہ اسود انصا ضرورت سے زیادہ مغرور ہو چکا ہے، اور اب وہ اپنے جانثاروں کی وہ عزت نہیں کرتا جیسی پہلے کیا کرتا تھا۔ بس اس تکبر نے تیرے دل میں اسود انصا کے خلاف بغاوت اور نفرت پیدا کر دی، اور تو ہم سے مل کر اسود انصا کے خلاف در پہ آزار ہو گیا۔ اشنس ذیلمی نے دونوں کو منع کیا کہ وہ ان فضول باتوں میں اپنا وقت برباد نہ کریں۔ اب اگر قیس مرادی ہمارا دوست بن گیا ہے تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ایک معزز مسلمان نے اشنس کی تائید کر کہا، کل اگر واقعی قیس مرادی کی زندگی خطرے میں ہے تو کل اسود انصا کے اجتماع میں ہر اس شخص کو نہیں جانا چاہیے جسے اپنی زندگی خطرے میں نظر آتی ہو۔ فیروز ذیلمی نے اس مشورے کی مخالفت کر کہا، ابھی تک تو ہمیں اسود انصا سے ملنے جلنے کے مواقع حاصل رہے ہیں، اب اگر ہم اس سے ملنا جلنا ترک کر دیں تو وہ اس بات کا اقرار کر لیں گے کہ ہم واقعی اسود انصا کے دشمن ہیں، اور جب ہم اپنے بارے میں اعتماد کھو دیں گے پھر ہماری موت ہمارے سامنے کھڑی ہوگی۔ گھنٹوں بحث و مباحثے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اسود انصا کے صوبوں کے اجتماع میں ہر وہ شخص شریک ہوگا جسے بلایا گیا ہے، وہ اس بات کی کوشش کرے گا کہ اپنے خطرناک حشر کو 2-4 دنوں کے التوا میں ڈلوا دے، اور ان 2-4 دنوں میں اسود انصا کا کام تمام کر دیا جائے۔ اس تجویز پر سبھی نے اتفاق کیا، لیکن فیروز ذیلمی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ واقعی اسود انصا کو ٹھکانے لگانے کا ایک خطرناک منصوبہ اسود انصا کے محل میں ہی تیار ہو چکا ہے۔ سبھی چپ چاپ منتشر ہو گئے۔ وہ رات قیامت کی رات تھی، مقامی مسلمان بے حد پریشان تھے۔ اسی طرح قیس مرادی اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا تھا۔ رہ گئے فیروز ذیلمی اور اشنس، جو دونوں کس قدر پر امید تھے کہ حالات پر قابو پا لیں گے۔ دوسرے دن محل کے باہر لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے، اور چند ساعتوں کے اندر پورا میدان آدمیوں سے پٹ گیا، لیکن اسود انصا اس وقت بھی محل کے اندر تھا۔ جب اسے اندر سے یہ خبر دی گئی کہ باہر اس کا شدت سے انتظار کیا جا رہا ہے تو وہ بھی آزاد کے ساتھ نمودار ہوا۔ ہجوم نے سے دیکھتے ہی اہلاً و سہلاً کے نعرے بلند کیے۔ آزاد کو ایک چھوٹے مجھ خیمے میں بٹھا دیا گیا، جو اسود انصا کے بہت بڑے خیمے میں خاص طور پر آزاد کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہاں اسود ایک تخت پر بیٹھ گیا، اور اس کے بالکل پیچھے ہی آزاد اسود انصا کے کاموں کی نگرانی کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اسود انصا نے اپنے پرستاروں کو یہ خوشخبری سنائی کہ اس کے مقررات بتا گئے ہیں کہ میرا دین اب یمن سے بھی آگے نکل جائے گا، اور آہستہ آہستہ پورا عرب میرے زیر نگی ہوگا۔ تم لوگ آسودگی پاؤ گے، گھر گھر خوشحالی ہوگی، لیکن ساتھ یہ بھی بتایا کہ ہم میں چند ایسے منافق بھی موجود ہیں جن سے ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے۔ عمر بن مادی کرب اس کے سامنے بائیں طرف بیٹھا تھا، جبکہ اس کی دائیں طرف سامنے اس کی قبیلے مسجد کے چند معززین موجود تھے، اور یہ لوگ وزارت اور سپہ سالاری کے امیدوار تھے۔ اچانک عمر بن مادی کرب کھڑا ہوا اور درخواست کی، جن منافقوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے انہیں اس ہجوم میں بے نقاب کیا جائے، اور ہم سب کے سامنے انہیں سزا دی جائے، تاکہ ان کے انجام سے دوسرے عبرت پکڑیں اور لوگ منافقت کا خیال تک اپنے دل سے نہ لا سکیں۔ تخت کے روبرو اسود انصا کے بالکل سامنے قیس مرادی بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ اب وہ بھی سپہ سالار اور وزیر تھا۔ اس کے دونوں طرف فیروز ذیلمی اور اشنس ذیلمی بیٹھے تھے۔ اچانک ہاتھ کے اشارے سے قیس مرادی کو اسود انصا نے اپنے پاس بلوایا اور اپنے قریب پڑے ہوئے چھوٹے سے تخت پر بیٹھ جانے کا حکم دیا۔ پھر لوگوں سے پوچھا، تم لوگ اس معمولی شخص سے تو واقف ہو گئے، کیونکہ یہ ہمارا وزیر بھی ہے اور سپہ سالار بھی۔ لوگوں نے آوازیں بلند کی، ہاں ہم سب اس سے اچھی طرح واقف ہیں، اور یہ بھی جانتے کہ ادھر کچھ دنوں سے اس شخص نے منافقت اختیار کر رکھی ہے۔ قیس مرادی ان آوازوں سے اتنا گھبرایا کہ کبھی وہ فیروز ذیلمی کو دیکھتا اور کبھی اشنس کو۔ وہ یہاں آ کر پچھتا رہا تھا۔ اس کی اس پریشانی سے اسود انصا لطف اندوز ہوتا رہا۔ اس نے اعلان کیا، میرے موکل مجھے بار بار خبردار کر رہے ہیں کہ میں اپنے سپہ سالار اور وزیر قیس مرادی پر اعتبار نہ کروں، مگر میں ہر بار قیس مرادی کی خدمات جلیلہ کے پیش نظر اس کو طرح دیتا رہا ہوں، اور یہ اسی وجہ سے اب تک ہم میں زندہ نظر آ رہا ہے۔ اس پورے ہجوم میں ایک شخص قیس مرادی کا حامی نکلا، اور اس نے اسود انصا سے درخواست کی، جب یہ محترم اس شخص کی خدمات جلیلہ کے پیش نظر اس کو کچھ اور موقع دیے جائیں، اور جیسا کہ قیس مرادی بار بار یہ یقین دلاتا رہا ہے کہ یہ کبھی بھی آپ کے خلاف نہیں رہا، اب اسے چند ماہ اور زندہ رہنے دیا جائے، اور ان چند ماہ میں اس سے چند بڑے کام لیے جائیں تاکہ ہمارے دین کو فروغ حاصل ہو۔ یہ مشورہ اثر کر گیا، اور اسود نے قیس مرادی سے کہا، آج میں یہ فیصلہ کر کے آیا تھا کہ اپنی تلوار میں خود اس بہت بڑے ہجوم کے سامنے تیرے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، مگر اب ایسا ممکن نہیں رہا، اور اب میں فی الحال تیرے ہی ذریعے مسقط اور عمان فتح کروں گا۔ قریبی بحرین ہے، ہم وہاں بھی جائیں گے۔ قیس مرادی نے ان سب کو یقین دلایا کہ اس کے سپرد جو ذمہ داریاں کی جائیں گی
وہ انہیں خلوص اور دیانتداری سے انجام دے گا۔ اب اسود انصا فیروز دہلوی سے مخاطب ہو کہا، اے فیروز، کیا بات ہے کہ میرے موکل تیری طرف سے بھی خبردار کرتے رہے ہیں، مجھ سے کہتے کہ تو قابل اعتبار نہیں اور تو مجھے دھوکہ دے گا۔ تیری وہ ساری باتیں جو تیری نسبت مجھے بتائی گئی ہیں غلط ہیں۔ ابھی بات یہیں تک پہنچی تھی کہ ایک شخص اسود انصا کے قریب پہنچا اور قطع کلامی کی معافی مانگتے ہوئے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، اس وقت 30 اونٹ، 70 گائے، 40 دمبے اور 200 بکرے باڑے میں موجود ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو انہیں ذبح کیا جائے اور دیگے چولہے پر چڑھا دی جائے۔ جیسے آپ لوگ فارغ ہوں آپ سب کی خدمت میں گرم گرم کھانا پیش کر دیا جائے۔ اسود انصا کو یہ مداخلت پسند نہ آئی اور انہوں سے کہا، ٹھیک ہے، مطلوبہ جانور ذبح کیے جائیں اور چولہوں پر دیگے چڑھا دی جائے، اور اس وقت تو نے جو بیجا مداخلت کی ہے اس کی سزا یہ ہے کہ جانوروں کے ساتھ تجھے بھی ذبح کر دیا جائے۔ یہ شخص معافی مانگنے لگا اور توبہ کرنے لگا۔ اسود انصا نے اپنے میان سے تلوار کھینچ کر کہا، تیرے جیسے معمولی آدمی کے قتل سے اپنی تلوار کو آلودہ نہیں کروں گا، مگر فیروز دہلوی جو اس وقت میرے سامنے موجود ہے میرے ہاتھ سے اس تلوار کے ذریعے ضرور ذبح ہوگا۔ فیروز دہلوی ذرا بھی نہ گھبرائے، عرض کیا، حضور والا، کیا آپ بھول گئے کہ حضور کی حرم محترم میری امزاد بہن اور دودھ شریک ہے، اور ہم اس پر نازا رہتے ہیں کہ جناب نے ہمیں سسرالی قرابت سے سرفراز فرمایا۔ اگر حضرت اعلیٰ منصب نبوت پر فائز نہ ہوتے تو ہم کسی بھی بڑی قیمت پر بھی اپنی قسمت حضور کے ہاتھ فروخت نہ کرتے۔ اب حضور کی اطاعت میں ہمیں ہر طرح دین و دنیا کی فلاح نصیب ہے۔ اچانک ہجوم میں ایک شخص کھڑا ہو کر عرض کیا، سرکار، یہ فیروز آپ کا جانی دشمن ہے، آپ اس کی سخن سازش سے دھوکہ نہ کھائیں۔ فیروز دہلوی نے شخص سے پوچھا، تجھے میری ارادوں کی خبر کس طرح ہوئی، اور تو جو یہ چغلی کھا رہا ہے کہ تجھے الہام ہوا ہے کہ تیرے پاس بھی فرشتے اور موکل آتے ہیں اور غلط سلط خبریں دے کر چلے جاتے ہیں؟ اسود انصا نے کہا، اے فیروز، میں سچ کہتا ہوں کہ میرا دل تیری طرف سے صاف نہیں۔ یہ 2 دن تو میری مصروفیت کے ہیں، لیکن تیسرے دن میں تجھے اپنے ہاتھوں قتل کروں گا، نہ صرف تجھے بلکہ تیرے ساتھیوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ اس روز جب ہر کوئی شخص کھانے پینے میں مشغول تھا تو آزاد نے اسود انصا کو ایک بار پھر یاد دلایا، آپ بار بار یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ فیروز اور حشنس میرے امزاد اور دودھ شریک ہیں، اور یہ کہ دونوں دہلی میں جا رہے ہیں، وہاں آپ کے دین کے لیے کام کریں گے؟ اسود انصا نے جواب دیا، میں کچھ بھی نہیں بھولا، مجھے سب کچھ یاد ہے، مگر میں اپنے فرشتوں اور موکلوں کو کس طرح جھٹلاؤں جو بار بار فیروز اور حشنس کے خلاف بولتے رہتے ہیں؟ اگر میں اپنے موکلوں اور فرشتوں کو منع کر دوں کہ یہ شخص یا دونوں وہ نہیں ہے جو تم مجھے بتلا رہے ہو، بلکہ دونوں دہلی میں جا کر میرے دین کے لیے بڑے بڑے کارنامے انجام دینے والے ہیں، تو میری بات ماننے کو تیار نہیں ہوں گے۔ بہرحال یہ بات بھی چند دنوں کی ہے، اس کے بعد معلوم ہو جائے گا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ آزاد نے پھر وہی بات دہرائی اور زور دیا کہ اب خانقاہ کی بیرونی دیواروں کو متوازی ایک اور دیوار تعمیر کی جائے، کیونکہ پورے محل میں آپ تک پہنچنا کسی کے بس کی بات نہیں، بس محل کا وہ حصہ خطرناک ہے۔ اسود نے کہا، ٹھیک ہے، جیسا تو کہتی ہے ویسا ہی کر، اور جتنے مزدور اس کام کے لیے درکار ہیں وہ میرا معتمد فراہم کر دے گا۔ آزاد نے اس کام میں ذرا بھی سستی نہیں کی اور اسی وقت معتمد کے ذریعے مزدوروں کا انتظام کیا۔ اب اسے فیروز اور حشنس دہلوی کی سخت ضرورت تھی، کیونکہ ان دونوں کو ہی کسی وقت بھی اسود انصا کی خوابگاہ میں پہنچنا تھا۔ اسود انصا اپنے مستقبل کے منصوبوں کی تکمیل میں مشغول ہو گیا۔ اسے اتنی فرصت بھی نہیں ملتی تھی کہ وہ متوازی دیوار پر توجہ دیتا اور ایک ہی بار جا کر ہی دیکھتا کہ اس کی دیواروں کی تعمیر کے ساتھ ہی اس کی خوابگاہ میں کتنی ہوشیاری سے نقب لگائی جا رہی ہے۔ فیروز اور حشنس نے اپنی جانوں کے خوف سے آزاد سے ملنا جلنا ترک کر دیا، لیکن دونوں کو اس منصوبے کا علم تھا، اس لیے اب کسی ایک کی آزاد سے ملاقات ضروری ہو گئی تھی۔ آخر فیروز نے حشنس سے کہا، میں اس منصوبے کا آخری کردار ہوں، تو موقع محل دیکھ کر آزاد کے پاس جا اور معلوم کر کے مجھے کس رات اسود انصا کی خوابگاہ میں داخل ہونا ہے۔ حشنس نے خوفزدہ لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، میں آج کسی وقت بھی آزاد سے ملوں گا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ میں واپس آ کر تو یہ بتاؤں کہ تو کس رات اسود کی خوابگاہ میں داخل ہوگا اور اپنا کام انجام دے گا، کیونکہ میں محل میں قتل بھی کیا جا سکتا ہوں۔ فیروز دہلوی نے اسے تسلی دی اور کہا، ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اپنے لیے نہیں کر رہے، بلکہ اس کے پیچھے اسلامی روح اور جذبہ کار فرما ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی مطلوب ہے، جھوٹی نبوت کے اس فتنے کو اس دنیا سے ناپید کرنا ہے۔ واللہ میں نے اس سے زیادہ جھوٹا آدمی نہیں دیکھا۔ ہمیشہ یہ شخص فرشتوں اور موکلوں کی بات کرتا ہے اور ہمارے بارے میں تو ساری خبریں پہنچا دیتے ہیں، لیکن انہیں تیسرے کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، اور کمال تو یہ ہے کہ اسود انصا کا خاص معتمد بھی آزاد سے مل چکا ہے اور اسود کے خلاف سازش میں شریک ہے، مگر فرشتوں یا موکلوں نے اس کے بارے میں کبھی اسود انصا کو کچھ نہیں بتایا۔ بہرحال حشنس
اپنی جان ہتھیلی پر لیے آزاد سے ملنے اس کے محل پہنچ کر پوچھا اور پھر اس کو کب نقب زدہ حصے میں داخل ہو کر اسود انصا کی خوابگاہ میں داخل ہونا ہوگا، کیونکہ اب ہمارے پاس اتنا بھی وقت نہیں کہ اپنی جانب جا کر یہاں سے فرار ہو جائے۔ اسود انصا کے آدمی ہماری مسلسل نگرانی کر رہے ہیں، اس دوران کسی بھی وقت بھی اس کا فرمان گردن زدنی ہم دونوں کی ہلاکت کا سبب بن جائے گا۔ آزاد نے جواب دیا، آج کل اسود بہت چکنا اور ہوشیار ہو چکا ہے، محل کے اندر ہر جگہ پہرا چوکی موجود ہے، اگر کوئی شخص محل میں داخل ہو کر اسود انصا تک پہنچنا چاہے تو اسے یہاں کے دروازے پر 2-4 پہرے دار ضرور ملیں گے، لیکن خوابگاہ کے باہر کوئی پہرے دار نہیں، بس وہیں سے نقب لگا کر اندر داخل ہوا جا سکتا ہے، اور میرے علم کے مطابق آج رات روز وہاں سے اندر آ سکتا ہے اور اسود انصا کو ٹھکانے لگا سکتا ہے۔ کسی نے اسود انصا کو خبر کر دی کہ حشنس آزاد سے باتیں کر رہا ہے۔ اسود انصا غضبناک حالت میں اندر داخل ہوا اور حشنس سے دریافت کیا، یہاں کیوں آیا؟ حشنس نے جواب دیا، آزاد میرے چچا کی بیٹی ہے اور میں نے اس کی ماں کا دودھ پیا ہے، کیا میں اپنی بہن سے نہیں مل سکتا؟ اسود انصا نے اشتعال میں کہا، ضرور مل سکتا ہے۔ یہ کہہ کر حشنس کے ایک زوردار گھونسا رسید کیا جس سے وہ نیچے گر پڑا۔ آزاد نے خلاف توقع چیخنا چلانا اور شور مچانا شروع کر دیا۔ اسود انصا کا غصہ تو جاتا رہا، وہ آزاد سے ڈر گیا اور کسی مجرم کی طرح ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ آزاد نے ناک منہ چڑھا کر اسود کو ڈانٹا، تو نے میرے دوسری بھائی کو مارا، اپنی بہن کی محبت سے سرشار یہاں آیا تھا، تو نے اس سے وحشیانہ سلوک کیا، مجھے تجھ سے یہ امید نہیں تھی۔ اسود انصا خود کو مجرم محسوس کر رہا تھا، اس نے حشنس کو چھوڑا اور آزاد سے معذرت کرنے لگا، وہ مشکل اپنا قصور معاف کرایا۔ حشنس نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور چپ چاپ محل سے نکل گیا، اپنے دوستوں سے ملا اور پٹنی کی داستان سنائی۔ حشنس نے اندرون محل کی پہرے داری اور محافظت کی کچھ ایسی منظر کشی کی کہ اس کے دوست اسود انصا سے خوفزدہ ہو گئے۔ اب یہ یقین ہو گیا تھا کہ اسود انصا اپنی اس خفت کا مسلمانوں سے بدلہ ضرور لے گا۔ ان سب نے فرار کا منصوبہ بنایا۔ لوگ فرار کے منصوبے بنا رہے تھے کہ ایک شخص حشنس کو تلاش کرتا آیا۔ حشنس سے پہچان لیا، یہ آزاد کا غلام تھا۔ یہ غلام حشنس کو ایک طرف لے کر کہا، مجھے میری مالکہ نے بھیجا ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ ہم دونوں کے درمیان جو بات طے پا گئی ہے اس میں سستی نہ اختیار کی جائے۔ حشنس نے اپنی گال سے ہلاتے ہوئے کہا، مجھے اسود انصا کا یہ گھونسا ہمیشہ یاد رہے گا، میرا جبڑا ٹیڑھا ہو گیا ہے، میری بتی سی ہل گئی ہے، میرے سینے میں بھی آتش ہے، انتقام بھڑک رہی ہے، میں طے شدہ منصوبے کو کس طرح بھول سکتا ہوں؟ ابھی حشنس کی ملاقات فیروز سے نہیں ہو سکی تھی۔ غلام نے حشنس سے کہا، اس منصوبے پر فیروز کو عمل کرنا ہے، اس لیے میرے ساتھ فیروز کے پاس چلو اور میرے سامنے اس سے بات کرو۔ حشنس اٹھا اور فیروز کو تلاش کرنے لگا۔ جب ان دونوں کی فیروز سے ملاقات ہو گئی تو حشنس نے فیروز کو اپنی پوری وضاحت سنائی۔ آج رات اس فتنے کا سر کچل دینا ہے۔ غلام نے فیروز سے کہا، جناب آپ کو آج رات جس منصوبے پر عمل کرنا ہے مالکن نے فرمایا ہے اس پر عمل کرنے سے پہلے مالکن سے ایک بار محل میں ملاقات ضرور کر لیں۔ فیروز نے غلام کو جواب دیا، تو اپنی مالکن سے جا کر کہہ دے آج کسی بھی وقت آ کر ملوں گا اور آخری بار منصوبہ بندی ہو جائے گی۔ غلام واپس چلا گیا۔ حشنس نے اپنا سر سہلاتے ہوئے کہا، میں اس موقع کو ہمیشہ یاد رکھوں گا، آپ بھی ذرا ہوشیار رہیے گا۔ فیروز نے کہا، میں حشنس نہیں ہوں، میرے ساتھ بدسلوکی کرنے سے پہلے اسود انصا کو کئی بار سوچنا پڑے گا، وہ اگر ایک مکہ مارے گا تو میں اس کے 2 مکے رسید کروں گا، اس کے دونوں جبڑے توڑ دوں گا۔ فیروز نہایت آن بان کا صحت مند نوجوان تھا، وہ اسی وقت آزاد کے پاس پہنچ گیا۔ آزاد اس کو اتنی جلدی اپنے سامنے دیکھ کر بہت خوش ہوئے کہا، اب ہمارے پاس زیادہ باتیں کرنے کا وقت نہیں، اس لیے کسی تمہید کے بغیر سمجھ لے کہ آج رات تو اپنے منصوبے پر عمل کرے گا۔ وہ یہ سمجھ لے کہ اگر آج تو ناکام رہا تو پھر تجھے زندگی بھر ایسا دوسرا موقع نہیں ملے گا۔ فیروز نے کہا، بہن آپ اطمینان رکھیے، میں اگر اپنے مقصد میں ناکام ہوا تو اپنی جان دے دوں گا تاکہ لوگ مجھے ناکامی کا تانا نہ دیں۔ اسود انصا کو لوگوں نے خبر دے دی کہ فیروز بھی آزاد سے ملاقات کرنے آیا ہوا ہے۔ اسود انصا غصے میں لال بھبوکا آزاد کے پاس پہنچا تو دیکھا وہ فیروز سے باتیں کر رہی ہے۔ وہ دور سے ہی چیخا، آج ہی میں ایک کو مکہ مار کر نکال چکا ہوں کہ یہ دوسرا آ گیا۔ آزاد نے کہا، ایک تو فرشتوں اور موکلوں نے بار بار آ کر آپ کو اپنا محتاج بنا لیا ہے، مجھے حیرت ہے کہ آپ فیروز سے بارہا مل چکے ہیں مگر اس وقت اسے نہیں پہچان رہے۔ یہ فیروز ہے، میرا چچا زاد دودھ شریک بھائی، خبردار جو اسے تکلیف پہنچائی۔ اسود انصا نے پوچھا، یہ یہاں کیوں آیا ہے؟ آزاد نے جواب دیا، آپ نے حشنس کو ایک مکہ مارا تو ہم سب سے اتنا دل برداشتہ ہوا کہ فیروز کے ساتھ دہلی میں جا رہا ہے، یہ فیروز مجھ سے الوداعی ملاقات کرنے آیا ہے۔ اسود انصا نے فیروز کی طرف دیکھا اور ناخوشگوار لہجے میں پوچھا، تو نے الوداعی ملاقات کر لی، ابھی کچھ باقی ہے؟
فیروز نے جواب دیا، میں نے اپنی بہن سے تو ملاقات کر لی، مگر تجھ سے ایک ملاقات کرنی ہے، اس کے بعد پھر ہماری ملاقات نہیں ہوگی۔ اسود انصا کسی قدر نرم پڑ کر کہا، تم دونوں نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ تعلیم پہنچ کر تم میرے دین کی تبلیغ کرو گے، کہ تم دونوں اب بھی اپنے اس عہد پر قائم ہو؟ فیروز نے کہا، افسوس کہ آپ نے اسے اس زور کا مکہ رسید کیا، اس کا جبڑا ٹیڑھا ہو گیا ہے، آپ کم از کم حشنس تو میرا ساتھ نہیں دے گا۔ اسود انصا نے کہا، حشنس سے کہو مجھ سے ایک بار مل لے، میں اس سے معذرت کر لوں گا۔ فیروز نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں آپ سے اس کی آخری بار ملوا دوں گا۔ اسود انصا نے آزاد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم دونوں نے ملاقات کر لی؟ آزاد نے جواب دیا، ہاں ملاقات کر لی، اور اب یہ دونوں جب آپ سے ملنے کے لیے آئیں گے تو دونوں سے ایک ملاقات اور ہو جائے گی۔ فیروز اسی وقت محل سے نکل گیا اور اسود نے آزاد سے کہا، مجھے تیرے دونوں چچا زاد دوسری بھائی اچھے نہیں لگتے، ان کی نیتوں میں فتور پایا جاتا ہے، میرا خیال ہے کہ ان دونوں کی موت ان کا پیچھا کر رہی ہے، اور میرے آدمی بہت جلد ان دونوں کو ہلاک کر دیں گے۔ معزز سامعین و ناظرین، جھوٹے نبی کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔